Hello everyone, welcome to Learn English with Hafsa YouTube channel. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का सबसे फेमस प्ले जिसका नाम है हैमलेट। इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। हैमलेट शेक्सपियर का सबसे फेमस वर्क है। इसका पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ये शेक्सपियर का सबसे पावरफुल और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क कंसीडर किया जाता है और कहा जाता है कि हैमलेट की स्टोरी वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म्ड स्टोरी है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी हैं। इस प्ले को सबसे पहले 1599 से 1601 के दरमियान में पब्लिश किया गया था। हैमलेट शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 30,000 तक वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। ये शेक्सपियर का 5 एक्ट का प्ले है। समझ आ रही है? 5 एक्ट का प्ले है ये, और इसकी सेटिंग है डेनमार्क की। समझ आ रही है? तो समझ आ गई आपको कि हैमलेट एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट। तो चलें इसके कैरेक्टर देखते हैं। तो हैमलेट का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अब हम हैमलेट के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि इस प्ले के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो चलें डिस्कस करते हैं। हैमलेट के कैरेक्टर्स के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर है लेट किंग हैमलेट का, जिसको हम पूरी स्टोरी में एज अ गोस्ट यानी भूत की शक्ल में देखते हैं। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है हमारे पास हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, जो कि मेन हीरो है, इस पूरी स्टोरी का हीरो है हैमलेट। के बाद हमारे पास थर्ड कैरेक्टर है क्लॉडियस किंग ऑफ डेनमार्क। लेट किंग हैमलेट के मर जाने के बाद क्लॉडियस डेनमार्क का किंग बन जाता है। और उसके बाद है हमारे पास गर्ट्रूड, जो कि क्वीन है डेनमार्क की और हैमलेट की मदर भी है, लेट किंग हैमलेट की वाइफ। समझ आ रही है? जो कि लेट किंग हैमलेट की डेथ के बाद क्लॉडियस से शादी कर लेती है। समझ आ रही है? ये हैमलेट की मदर भी है और क्लॉडियस यानी कि हैमलेट की चचा की अब वाइफ भी है। इसकी सेकंड मैरिज। समझ आ रही है? सेकंड मैरिज है क्लॉडियस के साथ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है पोलोनियस, जो कि एडवाइज़र है किसका? क्लॉडियस का, यानी कि हैमलेट के चचा का एडवाइज़र है। उसके बाद उसके 2 बच्चे हैं। एक है ओफेलिया, जिसको हम देखते हैं हैमलेट की लवर के तौर पर। किसके तौर पर? लवर के तौर पर। और ओफेलिया का भाई लेयर्टीज। समझ आ रही है? ये 3 कैरेक्टर्स भी हम देखते हैं स्टोरी के अंदर। और उसके बाद हमारे पास लास्ट 2 कैरेक्टर्स हैं होरेशियो एंड फोर्टिनब्रास। होरेशियो हैमलेट का बहुत ही वफादार दोस्त है, फ्रेंड है हैमलेट का। समझ आ रही है? और फोर्टिनब्रास जो है वो है किंग ऑफ नॉर्वे। समझ आ रही है? नॉर्वेजियन किंग है। तो ये हमारे पास मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के। तो कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद प्ले की स्टोरी की तरफ चलते हैं हम। ये कहानी है डेनमार्क के एक प्रिंस हैमलेट की, जो कि अपने वालिद के वफात के बाद डेनमार्क वापस आ जाता है। वहां आकर अपनी माँ यानी कि गर्ट्रूड को अपने चचा क्लॉडियस के साथ शादी करते देख बहुत ही परेशान हो जाता है और मायूस हो जाता है। क्लॉडियस जब हैमलेट को मायूस देखता है तो उसे कहता है कि वो अपने वालिद की वफात का अफसोस करना अब बंद करे और अपनी असली हालत में वापस आ जाए। दूसरी तरफ एल्सिनोर महल के बाहर 2 ऑफिसर्स एक भूत को देखते हैं, जिसको देखकर उन्हें लगता है कि ये लेट किंग हैमलेट का भूत है। वो इसके बारे में होरेशियो यानी कि हैमलेट के दोस्त को बताते हैं और होरेशियो हैमलेट को वहां लेकर आता है उस भूत के पास। हैमलेट जब वहां पहुंचता है तो लेट किंग हैमलेट का भूत उसे बताता है कि किस तरह से क्लॉडियस ने उसके कान में जहर डालकर उसको मारा, और वो हैमलेट को अपनी मौत का बदला लेने के लिए भी कहता है। दूसरी तरफ पोलोनियस, जो कि क्लॉडियस का एडवाइजर होता है, वो अपने बेटे लेयर्टीज को अपनी स्टडी मुकम्मल करने के लिए वापस भेज देता है। लेयर्टीज जाने से पहले ओफेलिया से कहता है कि वो हैमलेट से दूर रहे क्योंकि हैमलेट उसके प्यार के काबिल नहीं है। हैमलेट अपने वालिद के कत्ल का बदला लेने के लिए पागलपन का ड्रामा करता है और वो उसी हालत में ओफेलिया के पास पहुंचता है। ओफेलिया उसे उस हालत में देखकर घबरा जाती है और अपने वालिद को उसके इस पागलपन के बारे में बताती है। जब क्लॉडियस को हैमलेट के पागलपन का पता चलता है तो वो हैमलेट के 2 दोस्तों को बुलाता है, जिनका नाम है रोजेनक्रांस एंड गिल्डनस्टर्न। वो उनसे कहता है कि वो पता लगाएं कि हैमलेट के पागलपन की वजह क्या है। वो दोनों दोस्त हैमलेट पर नजर रखते हैं
اور اسی دوران ہیملٹ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کچھ ایکٹرز کو لے کر آئے ہیں۔ ہیملٹ سوچتا ہے کہ کیوں نہ ان ایکٹرز کو استعمال کیا جائے سچائی کا پتہ لگانے کے لیے، اور وہ محل میں ایک پلے کا اہتمام کرتا ہے جس کے ذریعے سچائی کا پتہ لگایا جا سکے گا۔ پلے کا نام ہے دا مرڈر آف گونسیکو۔ پلے کے دوران کلاڈیس دیکھتا ہے کہ کس طرح سے ایکٹر کے کان میں زہر ڈال کر اسے مارا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کلاڈیس گھبرا جاتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اس پر ہیملٹ کو سچائی کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ کلاڈیس کو مارنے کا پلان بناتا ہے۔ ہیملٹ جب کلاڈیس کو مارنے کے لیے جاتا ہے تو اسے دعا کرتے دیکھ رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ اسے اس حالت میں نہیں مارے گا کیونکہ اس طرح سے وہ جنت میں چلا جائے گا، تو وہ وہاں رک جاتا ہے۔ ہیملٹ اپنی ماں گرٹروڈ کے پاس پہنچتا ہے اور اسے اس ساری چیز کے لیے الزام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے والد کی وفات کے پیچھے اس کا بھی ہاتھ ہے۔ ہیملٹ جب اپنی ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے تو اسی دوران پولونیس پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ ہیملٹ کو لگتا ہے کہ کلاڈیس ہے پردے کے پیچھے اور وہ اپنی تلوار سے اس پہ وار کر دیتا ہے اور اس طرح سے پولونیس مر جاتا ہے ہیملٹ کے ہاتھوں۔ دوسری طرف کلاڈیس ہیملٹ کو انگلینڈ بھیج کے قتل کروانے کا پلان بناتا ہے، لیکن ہیملٹ کو اس کے اس پلاننگ کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ انگلینڈ کے بیچ رستے سے ہی واپس ڈنمارک آ جاتا ہے۔ دوسری طرف اوفیلیا اپنے والد کی وفات کے بعد پاگل ہو جاتی ہے اور ڈوب کر مر جاتی ہے۔ اپنی بہن اور والد کی وفات کا سن کر لیئرٹیز ڈنمارک واپس آ جاتا ہے، جہاں پر کلاڈیس اسے بتاتا ہے کہ ہیملٹ نے اس کے والد کو مارا ہے۔ لیئرٹیز اپنی بہن کو دفنانے کے انتظام کر رہا ہوتا ہے کہ ہیملٹ وہاں پہنچ جاتا ہے اپنے دوست ہوریشیو کے ساتھ، اور ہیملٹ لیئرٹیز کو بتاتا ہے کہ وہ اوفیلیا سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ دوسری طرف جب کلاڈیس کو پتہ چلتا ہے کہ ہیملٹ انگلینڈ سے واپس آ گیا ہے تو وہ اسے مارنے کا دوسرا پلان بناتا ہے اور وہ محل میں ایک میچ کا انتظام کرتا ہے جو لیئرٹیز اور ہیملٹ کے درمیان ہوگا۔ میچ کے لیے 2 تلواروں کا انتظام کیا جاتا ہے اور کلاڈیس لیئرٹیز کی تلوار کو زہریلا کر دیتا ہے تاکہ وہ ہیملٹ کو لگے اور وہ مر جائے، اور اسی دوران وہ ایک رس کا انتظام بھی کرتا ہے جو زہریلا ہوتا ہے تاکہ اگر ہیملٹ جیت جائے تو وہ رس پی کر مر جائے۔ لیکن ہیملٹ وہ رس پینے سے انکار کر دیتا ہے اور ہیملٹ کی ماں گرٹروڈ وہ رس پی لیتی ہے اور وہ رس پی کر وہ مر جاتی ہے۔ لڑائی کے دوران لیئرٹیز اپنی زہریلی تلوار سے ہیملٹ پہ وار کر دیتا ہے اور جوابی وار میں ہیملٹ اسے مار دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے لیئرٹیز ہیملٹ کو بتاتا ہے کہ سب کے قتل کے پیچھے کلاڈیس کا ہاتھ ہے۔ یہ سن کر ہیملٹ کلاڈیس پہ وار کر دیتا ہے اور وہ جو زہریلا رس ہوتا ہے وہ بھی کلاڈیس کو پلا دیتا ہے اور اس طرح سے سب مر جاتے ہیں۔ ہیملٹ مرنے سے پہلے ہوریشیو سے کہتا ہے کہ وہ اس کی کہانی دنیا کو بتائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہیملٹ کی موت کے پیچھے کی وجہ کیا تھی۔ اسی دوران ناروے کا بادشاہ فورٹن براس بھی وہاں پہنچتا ہے اور اس طرح سے سب کو مرا دیکھ اسے بہت افسوس ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ ہیملٹ کا جنازہ بہت پروٹوکول کے ساتھ کرے گا اور وہ اس کے آفیسرز کا انتظام کرتا ہے جنازے کے لیے۔ تو یہاں پر ختم ہوتی ہے ہیملٹ کی دکھ بھری کہانی۔ اب پلے کی سٹوری پڑھنے کے بعد ہم اس پلے کو اینالائز کر لیتے ہیں، تو چلیں انالیسس شروع کرتے ہیں۔ اب ہیملٹ کی سٹوری پڑھنے کے بعد ہم اس پلے کے امپورٹنٹ اسپیکٹس کو یا پھر امپورٹنٹ آئیڈیاز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم اس پلے کو کس کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا امپورٹنٹ اسپیکٹ یا آئیڈیا ہے ٹروتھ ورسز ڈسیپشن کا، یعنی کہ سچائی، سچ اور جھوٹ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 2 چیزیں ہم پلے کے اندر بار بار دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پورا پلے سچائی پہ اور جھوٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ پلے سٹارٹ ہی جب وہ گوسٹ آتا ہے، جو بھوت آتا ہے ہیملٹ کے باپ کا، تو پلے سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے کہ ہیملٹ اس چیز میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جو گوسٹ یعنی بھوت کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا پھر جو اس کو نظر آ رہا ہے وہ سچ ہے۔ اس کے بعد وہ پاگل پن کا وہ ڈرامہ کرتا ہے، وہ ایک جھوٹ کا سہارا لے لیتا ہے سچائی کا پتہ لگانے کے لیے۔ اس کے بعد وہ پلے ایکٹ کرتا ہے، اس میں بھی وہ جھوٹا پلے ہوتا ہے لیکن وہ سچائی کا پتہ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو پورے پلے کے اندر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے سچائی کا پتہ لگانے کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا امپورٹنٹ اسپیکٹ تھاٹ ورسز ایکشن کا، کہ ہم پلے کے اندر دیکھتے ہیں ہیملٹ کبھی بھی ایکٹ پہلے نہیں کرتا، پہلے سوچتا ہے پھر ایکٹ کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ جب اس کو گوسٹ کے اس کی سچائی کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً اس پہ یقین کر کے کلاڈیس کو مار نہیں دیتا، وہ پاگل پن کا ڈرامہ کرتا ہے یا پھر وہ جو پلے ایکٹ کرواتا ہے، یا پھر جب کلاڈیس دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو وہاں مارتا نہیں، سوچتا ہے پہلے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیز ہے کہ تھاٹ ہے پہلے، پھر ایکشن ہے. اس کے بعد میڈنس. ہیملیٹ کے بارے میں آپ یہ کوسچن یا یہ بات بار بار سنیں گے، کیا ہیملیٹ سچ میں پاگل تھا؟ تو ہم جب اس پلے کو پڑھتے ہیں شروع سے اینڈ تک، ہیملیٹ جس طرح سے ایکٹ کرتا ہے وہ خود اپنی میڈنس کو فینڈ میڈنس کہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کیا کہتا ہے؟ فینڈ میڈنس، مطلب کہ سوچی سمجھی سازش، سوچا سمجھا ڈرامہ. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ سچ میں پاگل تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہیملیٹ جو ہے وہ ہر چیز سے پہلے سوچتا ہے. جو وہ ڈرامہ ایکٹ کرواتا ہے ایکٹر سے، کیا ایک پاگل انسان اتنے بڑی بات سوچ سکتا ہے کہ کس طرح سے سچائی کا پتہ لگانا ہے؟ دوسری چیز، جب کلاڈیس دعا کر رہا ہوتا ہے تو ہیملیٹ وہاں پر سوچتا ہے کہ اگر میں اس کو یہاں مار دوں گا تو یہ جنت میں چلا جائے گا. کیا ایک پاگل انسان ایسا سوچتا ہے؟ تو یہ بہت ساری باتیں جب ہم پلے کو پراپرلی ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ میڈنس سچ میں فینٹ میڈنس تھی. وہ پاگل نہیں تھا بلکہ پاگل پن کا ڈرامہ کر رہا تھا. اس کے بعد فورتھ، ریونج. پورے پلے کے اندر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پلے بیسڈ ہی ریونج یعنی کہ بدلے پہ ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ ہیملیٹ نے اپنے والد کا بدلہ لینا ہے کلاڈیس سے. اس کے بعد لیئرٹیز ہم دیکھتے ہیں، وہ اپنے والد کا بدلہ لے رہا ہے ہیملیٹ سے. اس کے بعد ناروے کا کنگ فورٹنبراس اپنے والد کا بدلہ لے رہا ہے. مطلب پورا پلے ہی اس بدلے پہ ہے، ریونج پہ. اس کی بیسس ہی ریونج ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ ہیملیٹ پاگل بھی ریونج لینے کے لیے ہوتا ہے، جو وہ پلے ایکٹ کرواتا ہے وہ بھی ریونج لینے کے لیے ہوتا ہے. فورٹنبراس جب ڈنمارک آتا ہے تو ریونج لینے کے لیے آتا ہے. تو یہ سارا پلے ہی ریونج بیسڈ ہے، بدلے پہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس ففتھ پوائنٹ ہے دا ماؤس ٹریپ. جب آپ پلے کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک ورڈ یوز ہوتا ہے پلے ود ان آ پلے. اس پلے کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے بار بار کہ پلے کے اندر ایک پلے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کو ماؤس ٹریپ کہتے ہیں. یہ ماؤس ٹریپ اسے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ڈرامہ جو وہ مرڈر آف گونزاگو، وہ جو ڈرامہ ہوتا ہے اس کا مقصد ہی ماؤس کو پکڑنا. ماؤس کون ہے؟ کلاڈیس. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس پلے کا مقصد ہی ماؤس کو پکڑنا ہے، ٹو کیچ آ ریٹ. سمجھ آ رہی ہے؟ ماؤس ٹریپ کا مطلب ہی کیا ہے؟ کیچ آ ریٹ. اور وہ ریٹ کون ہے؟ کلاڈیس. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے اس کو ماؤس ٹریپ کہا ہے، کیونکہ پلے ود ان پلے ہے نا، مرڈر آف گونزاگو. وہ پورا پلے ایکٹ ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ ریٹ کو یعنی کلاڈیس کو پکڑا جا سکے. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کنفیوژن کا. جب پلے سٹارٹ ہوتا ہے شروع سے ہمارے مائنڈ میں کنفیوژن مطلب ہم کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ جو گوسٹ ہے، یہ جو بھوت ہے آیا ہے، یہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ میں جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کیا سچ میں کلاڈیس نے اسے مارا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس پہ ہیملیٹ بھی ہمارے ساتھ کنفیوز ہوتا ہے. اس کے بعد جب پورا وہ ایکٹ کرتا رہتا ہے اوفیلیا کی ڈیتھ، اس پہ بھی ہم کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے مری، وہ بھی کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہیملیٹ کی میڈنس، اس پہ بھی ہم کنفیوز ہوتے ہیں، کیا وہ سچ میں پاگل ہے؟ پورے پلے کے اندر ہم ایک کنفیوژن دیکھتے ہیں، کنفیوزڈ چل رہے ہوتے ہیں ہم اور پلے کے اندر کے کیریکٹرز بھی. کیریکٹرز کی اس کی کنفیوژن کے ساتھ، مطلب جب ہیملیٹ میڈ ہوتا ہے تو کلاڈیس یا گرٹروڈ وہ بھی کنفیوزڈ ہوتے ہیں نا کہ ہیملیٹ سچ میں پاگل ہے یا پھر ڈرامہ کر رہا ہے. اوفیلیا کی ڈیتھ، اس پہ بھی کیریکٹرز کے ساتھ ہم کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے مری. گوسٹ جو بھوت ہوتا ہے اس پہ بھی کیریکٹر ہوریشیو کنفیوزڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم بھی. تو یہ پورا ڈرامہ اس میں ہم کنفیوژن ہی دیکھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں. جب آپ ہیملیٹ کو پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں اس کے بارے ہیملیٹ کے بارے میں، اس پلے کے بارے میں ڈسکس ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی ان آئیڈیاز کی، ان اسپیکٹس کی. تو امید ہے آپ کو اس پلے کی سمجھ آ گئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.